अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लअीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हाज़रीन व सामीन, सबसे पहले मैं माह मुबारक रमज़ान की आमद पर आप तमाम हज़रात की खिदमत में हुसैनी चैनल की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सानियन मैं अपनी तरफ से आप तमाम हज़रात की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ इस दुआ के साथ कि परवरदिगार इस महीने को हमारे लिए माह खैर व बरकत करार दे और इस महीने में हमें वो बंदा बनने की तौफ़ीक़ दे जो बंदा वो देखना चाहता है। माह रमज़ान मुबारक में जहाँ बहुत से आमाल, बहुत से औराद, बहुत से अज़कार और बहुत सी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में शामिल होती हैं, वहीं हमें यह ख्याल करना चाहिए कि अल्लाह ने इस महीने में दो चीज़ें हमसे बहुत ज़्यादा तलब की हैं। एक चीज़ जो अल्लाह हमसे तलब करता है वो कुरान करीम की तिलावत है, क्योंकि ये वही महीना है जिसके लिए कुरान कहता है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। ये माह रमज़ान है कि जिसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है। लिहाजा रवायात अइम्मा में भी वारिद हुआ कि इस महीने में अगर कोई एक आयत भी तिलावत करता है तो उसको पूरे कुरान की तिलावत का सवाब दे दिया जाता है। यानी आम दिनों में अगर कोई पूरे कुरान की तिलावत करेगा तो जितना सवाब हो, माह रमज़ान में एक आयत को पढ़ने पर उतना ही सवाब मिलता है। दूसरी तरफ जो इस महीने में परवरदिगार हमसे तलब कर रहा है वो है तक़वा, क्योंकि उसने कहा कि ऐ ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर इस रोज़े को फ़र्ज़ किया गया है जैसे तुमसे पहले वाली उम्मतों के ऊपर फ़र्ज़ किया गया था, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम इस रोज़े की वजह से मकामे तक़वा तक पहुँच जाओ। यानी इस महीने में हम कोई इबादत करें या न करें, मुस्तहब्बी उसमें कम से कम जो हमको करना चाहिए वो कुरान करीम की तिलावत और क़िराअत है, और वाजिब की सूरत में माह मुबारक रमज़ान में वाजिब होने वाले रोज़े में बरती जाने वाली एहतियात यानी गुनाहों से अपने आप को बचाना, कि इसी को तक़वा कहा जाता है। कुरान करीम में मुतअद्दिद मरतबा तक़वे का तज़किरा है। जब बात तक़वे की होती है तो किसको कहते हैं तक़वा? तारीफ़ रवायात अइम्मा में बेशुमार की गई हैं। जो सबसे मशहूर हदीस है और तारीफ़ है वो ये कि तक़वा यानी अल्लाह ने जहाँ हाजिर रहने का हुक्म दिया है वहाँ से गायब न हो, और जहाँ पर परवरदिगार तुम्हें नहीं देखना चाहता वहाँ पर हाजिर न हो। यानी अल्लाह ने जो अहकाम वाजिब और फ़र्ज़ किए हैं कि उनको अंजाम दिया जाए, उससे हम गफलत न करें, और जहाँ जाने से परवरदिगार ने हमें रोका है यानी गुनाहों और मासियत से जो मना किया है उसको अंजाम देने के लिए हम हाजिर ना हो, तो इसी को तक़वा कहा जाता है। अल्लाह ने इस रोज़े को फ़र्ज़ किया है इसी बुनियाद पर कि हमारे वजूद में तक़वा आ जाए, यानी हम अल्लाह के अवामिर की पाबंदी करें और नवाही से अपनी ज़ात को महफूज रखें। तक़वे के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो है जिसके अंजाम देने के ज़रिए हम अल्लाह से करीब हो जाते हैं, जिन्हें वाजिबात कहा जाता है। मसलन हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, हम हज व ज़कात व खुम्स व जिहाद के अहकाम को बजा लाते हैं, तो ये वो अल्लाह की तरफ से वाजिब शुदा उमूर हैं जिनको हमें अंजाम देना चाहिए। लिहाजा अगर कोई इन चीज़ों को अंजाम देता है तो वो तक़वे की एक मंजिल पर है। मगर दूसरी तरफ बहुत से ऐसे काम हैं जिनसे परवरदिगार ने हमें रोका है। मिसाल के तौर पर वो ये कहता है कि झूठ ना बोलो, वो कहता है गीबत ना करो, तोहमत ना लगाओ। अगर हम इन सारी चीज़ों से बचेंगे तो तक़वे का दूसरा हिस्सा भी हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगा, क्योंकि तक़वा यानी बचाना अपने आप को ऐसी चीज़ों से कि जिन चीज़ों से बचने का हुक्म परवरदिगार ने हमको दिया है कि ना बचने की सूरत में हमें जहन्नम के सुपुर्द कर दिया जाएगा। इस माह रमज़ान मुबारक में हम रोज़े जैसी अजीम इबादत को अंजाम देते हैं। रोज़े को अरबी में सौम कहा जाता है और दूसरा लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होता है इमसाक का। इमसाक को जब आप तर्जुमा करेंगे उर्दू में और समझना चाहेंगे तो इसका माना होगा रोकना, यानी बहुत सी चीज़ों से रुक जाने का नाम रोज़ा है। वो 9 चीज़ें कि जो रोज़े को बातिल करती हैं उनसे तो हमें रुकना ही रुकना होगा, इसलिए कि अगर उनसे नहीं रुकते तो हमारा रोज़ा ही मुहक्कक नहीं होगा, यानी हम रोज़ेदार कहे जाने के लायक नहीं होंगे। वो 9 चीज़ें वही हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है। लेकिन इसके अलावा
پورے ہمارے بدن میں پائے جانے والے تمام اعضاء و جوارح کو بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بس شکم کا روزہ ہو گیا، یعنی ہم نے کھانے سے اجتناب کر لیا، ہم نے پینے سے اجتناب کر لیا تو ہمارا روزہ ہو جائے گا۔ یہ ظاہری روزہ ہے جو بظاہر فقہی اصطلاحات میں اگر کوئی اپنے آپ کو 9 چیزوں سے روکتا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ روزہ ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پیغمبر اسلام اور ان کے بعد ان کے جانشین کی جو سیرت ہمارے سامنے ہے اس میں اس سے زیادہ نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر پیغمبر اسلام کو یہ معلوم ہوا کہ کوئی ضعیفہ ہے جو روزہ تو پابندی سے رکھتی ہے مگر جو اس کے یہاں کنیز ہے اس کو وہ ستاتی ہے، پریشان کرتی ہے، بلکہ الفاظ کے ذریعے اس کو ایذا پہنچاتی ہے، یعنی نازیبہ کلمات کہتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے جب یہ سنا تو اس کو بلوایا اور کھانا اس کے سامنے حاضر کیا۔ حالانکہ بعض روایات میں یہ بھی وارد ہوا کہ وہ کوئی ضعیفہ نہیں بلکہ پیغمبر ہی کی ایک زوجہ تھی کہ جس نے اپنی کنیز کو اس طرح سے ڈانٹا اور ایسے الفاظ استعمال کیے کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ جاؤ اور تم کھانا کھا لو، تو اس نے کہا کہ نبی خدا میں روزے سے ہوں، میں کیسے کھانا کھا سکتی ہوں؟ پیغمبر اسلام نے جواب دیا کہ روزہ صرف کھانے سے رکنے کا نام نہیں ہے، تو نے یہ جو الفاظ خرچ کیے ہیں، تو نے جو نازیبہ کلمات کہے اور اس کنیز کا دل دکھایا اور بیجا الفاظ کے ذریعے اس کو اذیت پہنچائی ہے، اس کے بعد تیرا روزہ نہیں رہ جاتا۔ لہٰذا ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ جب ہم روزے سے ہیں تو صرف ہماری زبان روزے سے نہ ہو بلکہ ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارا بدن، ہمارے تمام اعضاء و جوارح ان چیزوں کی پابندی کریں جن چیزوں کی پابندی عام دنوں میں ہم نہیں کر پاتے۔ مثال کے طور پر کوئی روزہ تو رکھے مگر جب سڑک کے اوپر آئے اور روڈ پر آئے تو اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کرے اور نامحرم چہروں کو دیکھنے لگے تو بظاہر یہ کہا جائے گا کہ اس کا روزہ ہے، لیکن باطنی اعتبار سے یہ روزہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ عبادت انہی کی قبول ہوتی ہے جن کے وجود میں تقوی پایا جاتا ہو۔ قرآن کریم کی مشہور آیت ہے کہ پروردگار صرف متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے اور جن کے وجود میں تقوی نہ ہو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور تقوی جو میں بار بار بیان کر رہا ہوں یعنی اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا جن چیزوں سے بچنے کا حکم پروردگار نے ہم کو دیا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں سے نہیں بچتے ہیں تو پھر ہم جتنی بھی نمازیں پڑھیں ان کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں وہ حدیث اور وہ روایت پیش کر دوں کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایک مرتبہ بھی اپنی زبان سے کہتا ہے سبحان اللہ تو پروردگار بہشت میں اس ایک سبحان اللہ کے بدلے ایک درخت اس کے نام کا لگا دیا کرتا ہے جو اس کو مرنے کے بعد فائدہ پہنچانے والا ہے، یعنی جنت میں وہ اس کے سائے میں رہنے والا ہے۔ جب یہ بات پیغمبر اسلام نے بیان کی تو ایک صحابی اپنے مقام سے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ نبی خدا اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے تو پھر میرے تو وہاں باغات لگ چکے ہوں گے، اس لیے کہ میں تو بہت زیادہ سبحان اللہ کہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو نے ان درختوں کو دنیا سے بھیجی گئی آگ کے ذریعے جلا کر خاک نہ کر دیا ہو۔ چاہنے والوں نے پوچھا کہ نبی خدا اس کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ کئی مرتبہ ہوتا یہی ہے کہ ہم کوئی اچھا عمل انجام دیتے ہیں تو ہم کو ثواب کے طور پر انعام ملتا ہے، مثلا یہ درخت لگ جاتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی میں کوئی ایک ایسا برا عمل انجام دیتے ہیں، کوئی گناہ کر جاتے ہیں، کبھی اللہ کا حق پامال کرتے ہیں، کبھی کسی بندے کا حق پامال کرتے ہیں تو اس کی آگ ہمارے ان درختوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ آیت اللہ بہجت بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان کو مستحبات ادا کرنے سے زیادہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اس کی ذات سے کوئی حرام عمل صادر نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اگر انسان اپنے آپ کو محرمات سے بچا لے تو پھر تھوڑا عمل بھی اس کا قبول ہو جاتا ہے۔ اور مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا تھوڑا سا عمل بھی قبول ہو جائے تو پھر وہ تھوڑا کہاں رہا، اور اگر تمہارا زیادہ عمل قبول نہ ہو تو پھر وہ زیادہ کہے جانے کے لائق کہاں ہے۔ لہٰذا یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ انسان کی تھوڑی سی دعا یعنی وہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے ایک سطر بھی پڑھتا ہے، ایک لفظ بھی کہتا ہے، اللہ اس کو قبول کر لے گا اگر اس کی زندگی میں حرام کاموں کا ارتکاب نہیں پایا جاتا، اور اس بندے کی بڑی بڑی دعاؤں اور بڑے بڑے اذکار کو بھی سننے والا نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو محرمات سے محفوظ
نہ رکھے۔ لہٰذا اس ماہ مبارک رمضان میں ہم احتیاط کریں کہ ہماری زبان، ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہمارا بدن کوئی ایسا فعل انجام نہ دے کہ جو پروردگار نے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر ہماری یہ بھوک، ہماری یہ پیاس، ہماری یہ قربانی، ہمارا یہ ایثار سب کا سب ضائع چلا جائے گا۔ لہٰذا ہر انسان کے اوپر اور بالخصوص مومن کے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ یہ جانے کہ اللہ نے اسے کن باتوں سے روکا ہے اور کن باتوں کا حکم دیا ہے۔ جن باتوں کا حکم دیا ہے انہیں واجبات کہا جاتا ہے، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی از منکر اور تولا و تبرع شامل ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک مومن کے اوپر واجب ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے مقابلے میں وہ محرمات ہیں کہ جن کو گناہ کبیرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن سے ہم کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ بعض روایات میں گناہ کبیرہ کی تعداد 50 یا 52 پہنچتی ہے، اور بعض روایات کے مطابق 70 ناموں کی فہرست ہے جنہیں گناہ کبیرہ کے نام سے یاد کیا گیا کہ جن سے بچنا ہر مسلمان اور مومن اور بالخصوص روزہ دار کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ کیوں کہتے ہیں اس کو گناہ کبیرہ؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں ایک اور گناہ ہے جسے گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے۔ کبیرہ یعنی بڑا گناہ اور صغیرہ یعنی چھوٹا گناہ۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے بدلے میں پروردگار نے یہ کہا ہے کہ جب تم پلٹ کر آؤ گے تو تمہیں جہنم کی آگ کے ذریعے سزا دی جائے گی۔ لہٰذا ہر وہ عمل جس پر جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے پروردگار نے اسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں، اور جن گناہوں کو بس روکا ہے لیکن قرآن میں اس کی سزا جہنم کی آگ بیان نہیں ہوئی اسے گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ میں جو چیزیں شامل ہیں انشاءاللہ اس ماہ مبارک رمضان میں آپ کے سامنے پیش ہوتا رہوں گا، اور کوئی نہ کوئی ایک گناہ آپ کی خدمت میں ایسا رکھوں گا کہ جو منع کیا گیا ہے کہ ایک بندے کو، ایک مومن کو، ایک مسلمان کو انجام نہیں دینا چاہیے، کہ اس کا دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی نقصان پہنچتا ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ آپ اپنا خیال رکھیں۔ جس طرح سے سحر کے وقت آپ بالکل محتاط ہو جاتے ہیں کہ ایک سیکنڈ بھی آگے نہ بڑھنے پائے کہ کہیں سحر سے زیادہ اگر یہ ایک سیکنڈ ہو گیا تو آپ کا روزہ ضائع ہو جائے گا، جس طرح سے آپ احتیاط کرتے ہیں کہ افطار کے وقت داخل ہونے کے بعد بھی 5 منٹ تک کچھ نہیں کھاتے کہ پورا یقین ہو جائے کہ روزہ کامل ہو گیا ہے، اسی طرح سے دن میں بھی ہم یہ احتیاط کریں کہ جہاں ہم اپنے آپ کو 9 چیزوں سے بچا رہے ہیں جن سے روزہ باطل ہوتا ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بھی بچائیں کہ جن چیزوں سے بچنے کا حکم پروردگار نے دیا ہے، تاکہ حقیقی معنی میں ہم متقی اور پرہیزگار ہوں اور روزے کا مقصد ہمیں مل جائے۔ اور روزے کا مقصد ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اس روزے کے ذریعے تم مقام تقوی تک پہنچ جاؤ گے۔ لہٰذا روزہ رکھیں کہ تقوی تک پہنچ جائیں، تقوی حاصل کریں تاکہ حقیقی روزے دار قرار پا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔